बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम शब रोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आपके जो कमेंट्स वगैरह उसको पढ़ते हैं, आपकी जो मेल्स आती हैं उसको भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे दोस्त रब्ता करते हैं। आज हम एक बात करेंगे जी, झूठ। आप बहुत प्यारे हैं, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। एक मिर्च मसाला या किसी को मक्खन लगाना या किसी को झूठे लारे देना, आज हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जी। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि शायद पहले भी मैंने की है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको करता हूँ कि मैंने दोस्त के घर मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं उनके घर जब पहुंचा तो वो घर पे मौजूद नहीं थे। उनकी वालदा साहिबा आई और उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठाया। बहुत इंतज़ार करने के बाद वो मुझे पता लगा जी, कभी मैं उसको फ़ोन करूँ, हाँ जी कहाँ पर हो जी, मैं भी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। करते करते जब 2 घंटे गुजरे तो था वो उसी एरिया में था, लेकिन वो अपनी जगह जो है ना वो गलत बता रहा था। उसकी वालदा ने बताया कि मेरा बेटा अक्सर ऐसे ही करता है, सुबह नाश्ता कर रहा होगा तो कहेगा जी बस मैं रास्ते में हूँ, मैं ये 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लफ्ज़ झूठ, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह मेरे साथ एक खूबसूरत हसीन, शायद ये भी एक झूठ हो, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, मेरे साथ मरियम दाऊद। ये सर आपने झूठ क्यों, मतलब झूठ नहीं क्या? वैसे मैं प्यारी हूँ, मुझे लगता है कि कोई मुझे कहे ना कि तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो, लेकिन मैं खुद को बहुत प्यारी लगती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं बहुत प्यारी हूँ, इसलिए इसमें कोई झूठ नहीं था। झूठ ये होता है कि जिसमें नहीं, आप बहुत प्यारी, ये तो झूठ ही नहीं है, ये तो सच है। ये सच है। झूठ ये होता है जैसे कि ना किसी बात को, अब जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि ये प्यारी है, प्यारी मैं हूँ, लेकिन आप ये जो मुझे टोंट मार के बात कर रहे हैं ना, नहीं ये जो टोंट मार के बात कर रहे हैं ये झूठ है। अच्छा ये झूठ है? हाँ ये झूठ, ये झूठ है। आप प्यारी हैं? ऑफ कोर्स मैं हूँ। कौन कहता है? मैं खुद कहती हूँ, नहीं, मैं खुद आपके को अच्छी अलावा लगती हूँ। वो जो शीशे में आप देखती हैं तो आप ही होती हैं। ऑफ कोर्स मैं होती हूँ। अच्छा चलें। सियाना चाचा जी एक ऐसा करैक्टर है कि जो बातें तो सच्ची करता है, लेकिन उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। हकीकत में मबनी बातें होती हैं चाचे की। सियाना बड़े अक्लमंद है और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अक्लमंद है और अक्लबंद भी है। नहीं अक्लमंद। अच्छा अक्लमंद है, सियाने हैं जी। बातें उनकी बड़े मज़े की होती हैं और हकीकत में मबनी होती हैं, लेकिन कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन बाद में जब वो बातें सच्ची होती हैं तो फिर लोग कहते हैं कि चाचा तुझे सही क्या सी, बिल्कुल ऐसा है। काश मैं आपकी बात मान लेता। सियाना चाचा जी, शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक है, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बड़े मेहमान बुलाए हुए हाँ आज। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, RUG के सदर भी हैं, और अभी दोबारा दूसरी दफ़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह सदर बने जनाब तारिक विर्क साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं जी, सियासी कैरियर है और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। निफ सदी के करीब हो गया इनको नून में शामिल हुए हुए, तकरीबन आलमोस्ट कुछ 40 साल से ये पीपल्स पार्टी के नून के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून। जनाब सबका MNA भी रह चुके हैं, मलक शकील अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर। वेलकम करते हैं जी आप तमाम मेहमानों को और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पैनल की तरफ आ जाते हैं जी। रमज़ानी एक लड़की को पसंद करता है और लड़की उसके साथ जो बैठी हुई है मुस्कान, मुस्कान के साथ हैं सलीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू चिटिया। सलाम किया मैंने, थैंक यू नहीं कहा, सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम चिटिया, बड़ी मेहरबानी चिटिया। ये क्या मतलब है? चीटा, झूठो बोले ना। चीटा।
آپ کے ساتھ مسکان بیٹھی ہیں. آپ کے ساتھ پیاری بیٹھی ہے. نہیں, آپ کے ساتھ مسکان ہے. یہ کتنی پیاری ہے اور چھانا اللہ کو پیارا نہیں ہو رہا. سیانہ دیکھیں باتیں سچی کرتا ہے, کڑوی کرتا ہے. کڑوی ہاں نا, کرتا ہے, سچ لیکن میں لوگ نہیں کڑوا ہوتا ہے نا. مانتے, لوگ نہیں مانتے. اب آپ پیے نہ کڑوا, آپ کو شوگر نہیں ہوگی. ایک دن اس کو کچور پلاؤ. کس کو؟ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا, ہاں, اس کو ذرا کچور پلواؤ, ہاں, کیونکہ اس کے اندر جو نا وہ جھوٹ والی مٹھاس وہ نکلے اور اصل سچ سامنے آئے. کتنے ہیرو ہیں آپ. کروڑ پتی, مجھے کہتا تھا میں کروڑ پتی ہوں. ہیں ذرا سے پوچھو, ایک نے میرے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا تھا, میں کہا جی کروڑ پتی ہوں, میرا یہ ہے میرا وہ ہے. راستے میں اترتے میرے کان میں کہتا ہے چاچا جی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا کچھ 100 روپیہ ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے گھر جانا ہے تو میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں. میں نے کہا ابے تم کہہ رہے تھے میں تو کروڑ پتی ہوں, میرے مکان ہے, میری دکانیں ہیں, میرا سارا کچھ کاروبار ہے, تیرے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. بندہ ہے سچ بولنا پھر بھی پھٹکار پئی ہوئی. جو طارق صاحب کی طرف. طارق صاحب, میں نے انٹرو میں ایک بات کی جی, یہ کامن ایک جھوٹ ہے جو اکثر بولا جاتا ہے. میں بس کمیٹی چوک پہنچ گیا ہوں جی, جب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میں لیاقت باغ پہنچ گیا ہوں جب کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ناشتہ کر رہے گھر میں. یہ کامن جھوٹ ہے. جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے, کیوں جھوٹ کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ حسن صاحب. دیکھیں جھوٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے, تو ہم جھوٹ بول کے بھی سمجھتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے. حالانکہ جھوٹ 100 بار بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ ہی رہتا ہے, سچ ایک بار بولا رہے تو پھر وہ سچ ہی رہتا ہے. تو ہمارا چونکہ معاشرہ اس طرح کا ہے کہ اگر بندے نے کسی میٹنگ میں پہنچ رہے ہیں تو وہ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کو کالز آ رہی ہیں, تو وہ ناشتہ کر رہا ہوگا, کہہ رہا ہوگا کہ میں 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, 3 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ ایک نوجوان تھا, اس کی والدہ کہہ رہی تھی یہ گھر ہوتا ہے تو لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں پہنچ رہا ہوں. تو اس لیے یہ عام چیزیں ہوگی, ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں, حالانکہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. تو اس لیے بعض لوگ اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں گھر پہ تو وہ آپ بیل دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے ملنے ہیں, تو اس کا بچہ باہر آ کے کہتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن جھوٹ صاف سر جھوٹ ہے, وہ اچھی بات نہیں ہے, نہیں بولنا چاہیے. آپ سچ بولنا شروع کر دیں پھر آپ کو اس کے فوائد دیکھنا کیسے ملتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ سچ کی طرف ہی جانا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ لیٹ ہیں تو بتا دیں میں اتنی دیر لیٹ ہوں, تو کیا ہو جائے گا اس میں, وہ بندہ بھی کلیئر ہو جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے جی فلاں بندہ اتنی دیر بعد پہنچ رہا ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں. گھر والے بچوں سے پوچھے تو اگر وہ اسکول کے حوالے سے پوچھے آپ سارا دن اسکول تھے کہ نہیں تھے, تو وہ اسکول نہیں ہوگا تو وہ بول رہا ہوگا جی میں اسکول تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے. بچے بھی وہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ بچوں کے سامنے اگر بات کریں گے, جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے جی میں فلاں جگہ ہوں گے آپ گھر, تو بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے. تو اس لیے سے معاشرہ جو ہے نا, اس چیزوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپ سب جو ہیں یہ کوشش کریں اپنے گھر میں سچ بولنے کی, اور بچوں کو بھی سچ جو ہے وہ بتائیں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بہتر ہو سکے. ماشاءاللہ. جو سچ بولنا اے پیاری تاڑی اے ماڑی کہنا سچا. ملک صاحب بیٹھے جی. ملک صاحب مجھے بتائیے کہ جیسے پہلے میں نے انٹرو میں بھی بات کی 40 سال کا آپ کا سیاسی کیریئر ہے اور ایک ہی پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی آپ نے چینج نہیں کی, اتار چڑھاؤ سارے آئے. میں ایک بات کروں گا کہ ابھی موجودہ جو سابقہ جو الیکشن ہوئے اس میں آپ کہیں پر نظر نہیں آئے, کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو ابھی سوال آپ نے کیا اس کے ایک جز کا پہلے جواب دے دوں. نظر آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. میں کمپین کا انچارج تھا, جسے میری جگہ ٹکٹ ملا, اس کی کمپین میں اس پروس کال کا تھا, اس میں میں نے اپنا پورا رول ادا کیا, لیکن میں بطور امیدوار بیچ میں شامل نہیں تھے. 40 سال جماعت میں رہنے کے بعد آج تک وہ دن یاد نہیں کہ کبھی جماعت نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو میں نے اس کو کبھی اس کا انعراف کیا ہو یا اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہو.
باوجود اس کے کہ میں مقامی ہوں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خالی میری بلادری ہے اس ضلع میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نظریاتی آدمی ہوں, اور نظریاتی بندہ جو ہے نا وہ اپنے نظریے سے پھر نہیں سکتا, بالکل اور محبت جو ہے ایک آدمی ہے محمد نواز شریف سے, اور فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آلموسٹ قائد محترم کی علم میں ہوتے ہیں. تو اگر ٹکٹ نہیں ملا تو اس پہ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا, اور رول میں نے پورا ادا کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں جب ایک پراپر آپ کے پاس رول ہوتا ہے تو پھر آپ کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی ہیں, پھر جب ذمہ داری ہٹ جاتی ہے تو پھر ایک قسم کا وہ ذہن سے ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے نا. ورنہ تو میں ذمہ داری سمجھ کے جب تک میں تھا اس دوڑ میں شامل تو میرا رول اور تھا. اب شاید لوگوں کو سمجھ آ رہی, محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید اس جماعت سے میری کوئی دوری ہو گئی ہے. میں 40 سال میں جب مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تو اس میں نون نہیں ہوتی تھی, پاکستان مسلم لیگ تھی. پھر جنہیں سب علیحدہ ہو گئے, جنہیں صاحب ہم قائد محترم میاں نواز شریف آتی رہے. ایک شارٹ سے جملہ آپ کہوں گا کہ 16 سال کی عمر میں نے داڑھی رکھی تھی, اور رمضان کا مہینہ تھا. سب دوستوں نے داڑھی کہا کہ رمضان میں شیو نہیں کرائیں گے یار, چاند رات کو کرائیں گے. چاند رات آئی تو ہم 16-17 لڑکے تھے کالج روڈ کے, اکٹھے گئے باربر شاپ پہ. میں نے کہا یار میں آخر میں آپ کرا لیں ملک سے, نہیں میں آخر میں نے سب کی پیمنٹ بھی کی. پہلے 1-2 کو سمجھایا, میں کہ چھوڑ یار رہنے دیتے. جب اینڈ میری باری آئی تو میں نے کہا میں کیا یار رکھ بیٹھا ہوں قبر دی ساتھی ہے اور نال ہی جاسی, کیا بات, میں نے اس کو منڈوانا نہیں ہے. اسی طرح مسلم لیگ کا فارم بھرا ہے, یہ قبر کا ساتھی اب ساتھ ہی جائے گا جب تک زندہ ہے, اسی میں آپ چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اے سچ بانے یہ میں نے کہ اسٹوڈنٹ تو جاننا ہے اسے لے نہیں سیاست تو اے سچ بولنے صحیح بانے. جڑا بندہ جھوٹ بولنا نا انہیں سرے بال ہی اٹھ آ گل سنو ماڑیے, وہ کتنے سیاستدان ہون, انہوں نے صرف ربال کو نہیں وہ جھوٹ بولنے نو نہ وہ جھوٹ بولنے می یہ دسنا نہ ماڑی کیا گل کرنا ہے. اور جلے الیکشن ہونے نو, جب الیکشن ہوتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں وہ تو سیاسی باتیں تھی. اس کی طرح بات کریں گے. سوال میرے ذہن میں جی, وہ ملک صاحب بیٹھے ہیں, ہم یہ بات کریں گے جو جب پر بھی گانا آیا جھوٹ بولے یہ اچھا تھا. سر ایک گل ہونی پی سارے نہیں جھوٹ بولنے نہیں, تو اساں اتنے پیارے صافی صاحب آخنے جی سچ بولو تو 21 واری بولو. میں سچ پر چلیا پر بوم مار کھادی. ایک کڑی نہیں نال بیٹھی ہوئی, اس میں کی ایک واری آخیا جی کہ تساں مارے واسطے ملن واسطے اچھے پارک وچ اس فون کیتی. میں آخری جی پورے 1 بجے پہنچی گچھے, میں خوشی نے مارے 12 بجے پہنچی گیا. فون کیتی کتھائی ایش نہیں پیاں, پھر فون کیتی 12 ہوئے 12:15 ہوئے 12:45 ہویا 1 ہوئی گیا. پھر انتظار کرنا رہا. پھر میں پوچھنی تو سب لایا پایا کپڑے کیا جے لائے ہوئے. میں پھر دسیا میں یہ جے لائے ہوئے. آخری اللہ ٹینشن ہی نہ کہ میں ادھے گھنٹے ہی پہنچنی پیاں. پھر ادھا گھنٹہ ہویا, پھر جھوٹ بولیا. میں اس نے ہر گل کی سچ منی سچ 4 بجے تک بیٹھا رہا. آخری میں فون کری کہ آخری 2 ہاتھ پر کر جب میں تھی پچھانا. میں 2 ہاتھ پر کری 1 گھنٹہ پر کیتے رہے. آخری درد نکلے تو میں کیا چھوڑ وہ نہیں آئی, وہ جھوٹھی سی بات. سچ بول کڑیے سچ بول. انہیں کی دس ڈارلنگ یو لو می. انہیں کی دس باسن میں تیرے پاس کیسے آ جاتی؟ میں تو ان کے پاس جانا تھا. وہ تب تو میرے پیچھے پڑا تو میرے کہا کھڑا رہا. کیا کروں؟ اتکے اس سچ نہیں سزا. اچھا اس کے پاس کیا ہے؟ یہ مالدار ہے, میں مردانہ وجاہت ہے, باروب شخصیت ہوں. ایک باری جنوں کوڑ کے تک لوا اگلا چنڈ کڑی مارنا. مرد تو میں بھی ہاں جی, ماشاءاللہ مچھاں رکھیاں, اس تو مچھاں بھی نہیں اور رکھیاں. ماڑی گلی جو کو نہیں لگنا. اس سے مجھے وہ ایک اپنے وہ ہمارے ایک نوجوان کا جو ہے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے بیرون ملک سے عورت کو بلا لیا. میں نے وہ کہ کھانگی رک جاندی بندے. کیوں؟ میں بھگی بیچنا. اچھا ایک کھانگ دا علاج کر دیں دیں. میں 1 کروڑ روپیہ دیاڑ کی نام مزدوری. 1 کروڑ روپیہ, بڑا سچ. 1 کروڑ روپیہ یار. اس سیاستدان بیٹھے, صحافی بیٹھے, سیانا چاچا بیٹھے, 1 کروڑ روپیہ مزدوری. حالت ہے نا, حالت دیکھیے اس کی.
اس کی صحیح ہے نہیں اس کی حالت تکی ہے حالت تکیر ہے یہ اس کی حالت ہے یہ حالت ہے خدا کا خوف کہو یار خدا کا خوف کہو یار 700 روپیہ 700 سے زیادہ ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم پہ وہ سلطان صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی, تو یہی بات ہو گئی کروڑ کتنا ہوتا ہے, کہتے ہیں بس 1000 کے قریب ہوتا ہے. ملک صاحب یہ جو ابھی بات انہوں نے کی ہے یہ جو جھوٹ والی, جو الیکشن کے دنوں میں جو کمپینز چلائی جاتی ہیں جی ہم یہ کام کریں گے ہم یہ کام کریں گے, لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. نہیں جو اپنے اقتدار میں آ کے کوئی بدل جاتا ہے تو اس کا انجام بھی دیکھ لیتا ہے نا. یہ دیکھیں یہ تو 5 سال کا ایک امتحان ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب 2008 میں آئی تو 2008 کے بعد 13 آیا, اور آپ نے دیکھا کہ اس دن سے لے کر آج تک پنجاب میں ان کا وجود ہی ختم ہو گیا. وہ 8 سال انہوں نے 5 سال تو گزار لیے ایسے تیسے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہی, لوگوں کے بچے بلبلاتے تھے اور گرمی سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگلا دور مسلم لیگ نون کا آیا میاں محمد معاشی کی قیادت میں, اور بجلی پوری ہو گئی, اور 2017 میں پھر میاں نواز شریف کو ایک سازش کے تحت اتار دیا گیا. ہنستے بستے پاکستان کو دوبارہ پھینکا گیا اندھیروں میں. تو میں نے گزارش کی کہ جب کوئی جھوٹ بولے گا وہ سیاستدان ہو جو عام آدمی ہو تو اس کا انجام تو پا لے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر آج تک پنجاب میں ووٹوں کے اعتبار سے کوئی پیچھے نہیں گئی تو اس کے سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. تو مسلم لیگ نون نے تو ہمیشہ وعدے اپنے پورے کیے ہیں. آن دی ہول اگر آپ بات کریں تو سیاستدانوں میں یہ بیماری ہے کہ وعدے بڑے بڑے کر لیتے ہیں پھر ان سے پورے نہیں ہوتے, تو اسی طرح پھر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور جس طرح آپ لاسٹ دیکھ لیں جو ہمارے آج مد مقابل ہیں 1 لاکھ نوکریاں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکان. تو پنجابی میں انہوں نے پھر شعر بنایا کتنے گئی ہیں نوکریاں تو کتنے گئے مکان ہوئے. گزارش ہے کہ آپ کہہ کو تو کہہ دیتے ہیں, پھر اگر آپ عمل نہیں کریں گے اس کا انجام آپ کو مل جائے گا. گو کہ ابھی ان نعروں کے سبب جو کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جو سنجیدہ بندہ اس کو پتہ ہے ان کو نہیں. اب حسن صاحب MNA مطلب پتہ ہے کیا ہونا؟ کیا مطلب ہے؟ MNA الیکشن سے پہلے میں نوکر ہوں, MNA الیکشن کے بعد میری ہونا MNA. اچھا MPA پتہ ہے کون؟ موٹر پمپ اٹینڈنٹس. یہ آپ کے تحقیقت ہے اس پینڈو نال تو شادی کرنا چاہیے. سنو جی پینڈو پیار کرنی مارنا. تم تو اب جلسی میں ایسے بول رہے ہو نا. ایک ماڑی پر گانا ایڈا شہر یہ در تک ماشاءاللہ شہر بڑی زمین ہی ماڑی کوٹھیاں یہاں کاراں یہاں بنگلے وے. صحافت کی بات کرتے ہیں جی, وہ پھر گانا بھی میرے خیال میں انہوں نے آپ کے لیے کوئی گانا تیار کیا. مزہ ہے سینا ماڑی پارے گاؤ جی. نہ تو خالی تساں کی یاسی میں بھی یاسی نہ گاؤ گاؤ. میں ایڈی کے لیے گاؤں گی. چلو جی رمضانی کے تمہارے لیے گانا گاؤں. کون ڈارلنگ چکو گنے جو کیا آج وعدہ یوں ہی عمر بھر نبھانا, جو کیا آج وعدہ یوں ہی عمر بھر نبھانا. میری زندگی ہے تم سے کہیں بدل نہ جانا. میں کدھر کپڑے نہیں بدلے تھے کیا بدل سو. یہ جو آج وعدہ کر رہے ہیں نا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد 1-2 بچے جب ہو جاتے ہیں نا یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ 2 بچے بڑی محبت اس سے پہلے ہی یہ کام ہو جاتا ہے. بولن دیا کرو نا میگی لڑنا تو سب گنجے زنانی ہے. نہیں یہ جو محبت والی شادی ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی ہوتی ہے. جو ماں باپ کراتے ہیں نا اس میں تہذیب ہوتی ہے. ہاں طارق صاحب کہتے ہیں اللہ کرائے کا مکان لے کے رہیں گے. مجھے صحافت کی بھی مجھے بات کیجیے گا. صحافت میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وعدے کر کے تو پھر بعد میں مکرتے ہیں.
دیکھیں سیاست فرض کریں وہ صحافیوں کی ہو عام پبلک کی ہو، جو بھی وہ سیاست ایک جیسی ہے نا. فرض کریں کوئی بھی جو ہے وہ یونین ہو، پریس کلب میں ہو، تو جو بھی گروپ آتا ہے وہ اپنے وعدے تو کرتا ہے نا کہ ہم آئیں گے تو ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا، کچھ نئے وعدے دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. تو یہ چیزیں صاف ظاہر چلتی رہتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں آزادی صحافت پر حملے ہو رہے ہیں، اور پیکا ترمیمی بل جو ہے وہ لے کر آ گئی ہے حکومت. حالانکہ حکومت نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی اپنا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب سے. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک بل لانا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو ہم نے کہا جی بالکل آپ بل لے کر آئیں. اس سے تو ہم جو صحافی ہیں وہ خود بھی متاثرین میں شامل ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارا کوئی صحافی ساتھی کوئی ٹویٹ کرتا خبر، تو اس کے نیچے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک پوری فوج گالیاں نکال رہی ہوتی تھی، اور خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ ہوتی رہی. تو ہم تو خود اس چیز سے متاثرین میں شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بل آئے، کوئی قانون سازی ہو، تاکہ کوئی یہ جو سلسلہ ہے وہ رک سکے. تو لیکن منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا بالکل جب ہم اس حوالے سے بل لائیں گے تو آپ کے ساتھ مسودہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. لیکن جب یہ بل لے کر آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، اور بل اسمبلی میں آیا جو کہ ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. اسمبلی میں لایا گیا، پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا. حالانکہ ہم پریس گیلری میں واک آؤٹ کر کے احتجاج کر رہے تھے، تو منسٹر صاحب آئے تو وہ کہتے جی اس میں میری غلطی ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا، اور میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا جی کہ اب اس کے رولز بنیں گے. ہم نے کہا جی بل جب آپ پاس کر چکے ہیں تو رولز والی بات تو اب وہ ہے نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے سینٹ سے بھی ایک آدھ دن میں وہ پاس کروا لیا. تو اس حوالے سے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے نیشنل پریس کلب سے ڈی چوک تک ریلی نکالی اور ایک دھرنا ادھر دیا، بھرپور ہمارا احتجاج رہا. اس کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت جو ہیں انہوں نے دستخط کیے، اسی دن ہم نے جو پھر احتجاج کیا. پھر ہم نے پورے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کال پر پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا، اور پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرائے گئے اور احتجاج کیا. تو اب بھی ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو فیز میں جا رہے ہیں تو ہم بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے جا رہے ہیں، اور ہمارا نیشنل پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے. اور ہم نے یہ طے کیا، ہم نے اس بل کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ بل اس طرح کا لانا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، کچھ چیزیں ڈسکس کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ آپ بغیر مشاورت سے اپنی مرضی کا بل لائیں اور لا کے پاس کروا رہے ہیں، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آئین میں جو آزادی حاصل ہے اس کے بھی یہ چیزیں خلاف لے کر آئے ہیں. تو اس لیے ہماری اس کے خلاف جدوجہد جاری ہے، اور صاف ظاہر پورے پاکستان کے صحافی جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور بھرپور طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے. اور جو تنظیمیں ہیں ان میں مالکان کی تنظیمیں جو ہیں، پی بی اے ہے الیکٹرانک میڈیا کی جو مالکان کی تنظیم ہے، پی بی اے ہے پرنٹ میڈیا کے مالکان کی تنظیم ہے، اے پی این ایس ہے، سی پی این ایڈیٹرز کی ہے، ایم اینڈ ہے، اور دیگر جو پی ایف یو جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، تمام لوگ ایک پیج پر ہیں اس بل کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو آزادی صحافت کو بھول جاتی ہے، وہ حملے کرتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ فلاں پارٹی ٹھیک ہے، ہر سیاسی پارٹی جو ہے اس کے دور میں جو ہے آزادی صحافت پر حملے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لے کر آ رہے تھے، تو ہماری جدوجہد ان کے خلاف بھی بھرپور جاری تھی، اور ہم نے 24 گھنٹے کا دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دیا. تو آج کے وزیر اعظم جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ ہمارے اس احتجاج میں آئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین 2 مرتبہ آئے تھے. تو مولانا فضل الرحمان آئے، اس وقت جو ایم کے ایم تھی وہ ان کی اتحادی تھی پی ٹی آئی کی، تو وہ بھی آئی، اور الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی، اور وہ حکومت پیچھے ہٹ گئی. وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل جو لانا چاہ رہی تھی وہ نہ لایا گیا. تو اب صورتحال جو ہے آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے حکومت وہ اسی طرح سے بل لے کر آئی ہے، اور راتوں رات اس کو پاس کروا لیا ہے. اور یہ آزادی صحافت پر ہم اس کو حملہ سمجھتے ہیں، اور ہماری اس کے خلاف جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق یہ انہوں نے کیا نہیں. جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اس کے خلاف پورے پاکستان کے صحافی ایک پیج پر ہیں. بھوک ہڑتال کر سو نا، کیوں نہیں کر سا؟ اے سانے بابے کی نال کھڑے جان خلاصی کرے. میری بات سنو، اپنے دور میں آپ کر لیں.
اپنے دور میں جب آپ MNA رہے آپ نے بھی وعدے کیے ہوں گے, کوئی ایک ایسا وعدہ جو آپ نے پورا نہ کیا ہو؟ الحمدللہ دیکھیں میں ایک وعدہ جو میں کر چکا تھا, پھر 3 مہینے میں نے پریکٹس کی, لیکن وہ میرے پاس تھا, میں ضمنی بائی الیکشن میں پہلی بار آیا تھا, میرے 3.25 سال کا ایریا تھا, میرا عرصہ تھا, تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے حلقے کی ایک گلی میں جاؤں گا اور میں یہ صدا لگاؤں گا کہ ماں تیرا بیٹا آ گیا, کہ میں تم سے وعدہ کیا تھا, بتاؤ میرے لیے ایک ڈیوٹی ہے. میرے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ تھا سوئی گیس کا. میں نے 18 کروڑ روپے کی بڑے چینل پہ آن ایئر ہو کے کہہ رہا ہوں کہ 18 کروڑ کی میں نے سوئی گیس کی پہلے سال پائپ لائن ڈال دی, بڑی لائنیں 24 انچ قطر کی لائنیں ڈالی روڈ پہ. میٹرو بننے سے پہلے جو میٹرو بس جو بنی پنڈی والی, اس میں ہم 4 لوگ ڈائریکٹر تھے, حنیف باز صاحب, ڈاکٹر طارق چوئی صاحب, میں خود اور راجہ حنیف MPA صاحب. تو میں نے کیونکہ میرے پاس ایج تھا کہ میں کروا سکتا تھا میٹرو کے بننے سے پہلے میں نے کروا دی. اگر کمی رہ گئی تو میں 3 مہینے تک یہ پریکٹس کرتا رہا. میں نے گلی گلی پریکٹس شروع کی. مجھے ایک سیانہ بابا تھے, ایک مجھ سے بڑے تھے عمر میں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تیرے میں اتنا شارٹ ٹائم ہے, اگر تو نے یہ وعدہ پورا کیا نا, تو اس طرح گھومتا رہے گا گلیوں میں, لوگوں نے کل کہنا ہمارے مسئلے کے ذریعے فنڈ لینے کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے, گریبان نہیں پکڑنا پڑتا, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, وہاں بولنا پڑتا ہے, اپنے مسائل کو اجاگر کرنا پڑتا ہے. اور مجھے سرپرستی حاصل تھی قائد میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی, اور اللہ کے کرم سے میں نے اپنے سارے وعدے پورے کیے. لیکن میں وہ وعدہ جو ہر گھر تک پہنچنا تھا وہ میری دسترس سے اس لیے دور تھا کہ میں بائی الیکشن میں آیا تھا, میرا ٹائم آدھا ٹینیور میرے پاس تھا. تو اس کا مجھے پھر اللہ پاک نے جب زندگی میں موقع دیا, میری خواہش یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ MNA کا مطلب بتایا انہوں نے, ایک مطلب رمضانی نے بتایا, میں نے کہا رمضانی صاحب نے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے قریب نہ آ, میرے نیڑے نہ آ. الحمدللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ وقت نہیں آیا. مجھے اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ وہ نہیں رونا. میں کہتا تھا, مجھے فون آتا کہ ہم 10-12 لوگ کھڑے ہیں خیابان میں, ہمارے لاگے پانی کا مسئلہ, آپ کس ٹائم ملتے ہیں؟ میں کہا کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہم ممدی چوک پہ بس رہتے ہیں. میں کہا ممدی چوک ہی ٹھہرے, میں 3:45 کا ٹائم تھا, میں کہا 5:30 میں آپ کے پاس ہوں. انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہیں. 5:30 بجے میں سب کو کہا, میں کہا قافلہ موڑو چلتے ہیں یار, وہاں وعدہ کیا ہے. کیونکہ جو کام میرا ایمان ہے, جو کام آپ نے کرنا ہے نا ابھی کر دیں, اس پہ صحیح ابھی سے کریں نا, کوشش کریں. اگر آپ نے کل پرسوں وہ کہتے ہیں جس کو میرا فلسفہ ہے, جس کو کہہ دیا کل اس کو کہہ دیا ٹل, اس کو کہہ دیا پرسوں اس کو کہہ دیا برسوں. پرسوں تو آنی نہیں, جس کا نہیں کیا ابھی اس کو نہیں کیا کبھی کبھی, جس کا کام ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا میں نے کیا کرنا ہے اس کام کے بارے میں. شکر الحمدللہ میں اپنا ٹائم اچھا گزارا. بس اس کے علاوہ کہ یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے دوستوں کو پیغام دیتا ہوں جو آج جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کم از کم اپنے دفتر نہ بلائیں, کبھی کبھی چلے بھی جایا کریں. اگر ہم جمعہ ہی پڑھ لیں نا بدلا کے ہر ہفتے نئی مسجد میں جمعہ پڑھا, اس میں بھی شاید ہم لوگوں کی بالکل اچھی بات ہے. بالکل بڑا جھوٹ بولنا نے کیا میں اس نے پیچھے بلیڈ مارے, میں تو کیا کوئی نہیں مارے. میں سچ بانا پیا, وہ جس طرح شکیل صاحب آخیا وہ صحیح آخنے پہ, اور یقین کرو تساں کہ اس کڑی پیچھے میں واقعی بلیڈ مارے سے, اور وہ بلیڈ ہی کھنڈا سے اثر ہی نہیں ہویا. اے سمجھنا کہ میں جھوٹ بولنا ہوں, میں کٹ تکیز نہیں, کوئی بلیڈ نہیں. وہ کنڈی پر قدرو آ گئے, اور انہوں نے چھرا مار لیا تھا خود کو, نہیں کھاتے تمہارے بلیڈ کا کیا کروں؟ میں خود کچھ بھی کی تھی, یہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا. اچھا کی محبت میں کیا بات ہے, میرے سے شادی کرو. خونے نالی دی خط لکھنا رہے ہیں. خون کس کا ہو تھا؟ سکتا ہے مرغی کا. پیاری کڑی صحیح گل کی تھی, بیٹھی تھی جھوٹے بندے کو لے گلاں سجیاں کر. تساں نے تجربہ اتنا نہیں جتنا اس نے تجربہ. نہیں تجربہ نہیں ہے. مجھے اجازت ہے؟ جی اپنے بھائی بیٹھے ہوئے, ذرا ان سے بھی تو کوئی بات پوچھ لوں نا. مجھے یہ بتائیں, آپ کبھی یہ ہوا ہے آپ کا دل کیا ہے یار اس کی خبر نہ لگاؤں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور آپ پر کبھی یہ دباؤ ہے نہیں یہ خبر لگانی ہوگی, یہ لگانی ہوگی, اور آپ کا اندر سے دل نہ کرتا ہو آپ گزر جائے کوئی؟ دیکھو میں نے بہت بات, بڑے ہوتے ہوئے ناتے ہوئے, خاموش رہا کرو, بات سنا کرو میری. بڑے ہوتے ہوئے ناتے ہوئے وہ خبر میں نے بات پوچھی ہے جو ان کے دل کے اندر کی بات ہے.
دیکھیں جو مجبور کرتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ہر حال میں خبر دینی ہے یا یہ اس خبر کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنی خبر دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے حوالے سے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایشو ایسا ہے اس کو فوری طور پہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے تو وہ فوری خبر دیتا ہے. کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں جن کی خبر لیٹ بھی ہو سکتی ہے تو وہ لیٹ دی جاتی ہے. اور کچھ ادارے کی پالیسی ہوتی ہے. فرض کریں میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو میں خبر دے رہا ہوں تو اس ادارے کا جو ہے وہ اپنی پالیسی کے مطابق کوئی مفاد ہے، کچھ ایشو ہے تو وہ ادارہ اپنی مرضی سے وہ خبر روک سکتا ہے اور رکتی ہیں خبریں. تو اس لیے ہماری جو کوشش ہوتی ہے، جو جنرل صحافی ہے وہ ہمیشہ جو عوام کے مفاد کا ایشو ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جس سے عوام کی بہتری ہو سکتی ہے اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تو وہ کرتے ہیں. ہیلتھ کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، ایجوکیشن کی ہوتی ہیں. تو اس لیے صاف ظاہر ہے سیاست تو ہر طرف آپ دیکھتے ہیں، ہر چینل پہ بیٹھ کے جو ٹی وی ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں سیاست ہی زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ کسانوں کو کیا جا رہا ہے، ایگریکلچر کو کیا جا رہا ہے. جبکہ پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بیسیکلی ایگریکلچر ملک ہے، لیکن ہم اس حوالے سے کام نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو سیزن تھا گندم کا تو گندم کسان لے کے بیٹھ رہے، کوئی گندم ان کو خریدنے کو تیار نہیں تھا. اگر کہ اس سے پہلے گندم امپورٹ کی گئی تھی اس کا کچھ سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس حوالے سے کوئی بندہ آپ نے دیکھا کسی کو سزا ہوئی ہو؟ کون لوگ تھے، کس نے امپورٹ کیوں کی گئی اتنی بڑی تعداد میں، جبکہ آپ اپنی گندم خرید نہیں رہے. حالانکہ وفاقی حکومت نے ریٹ طے کیا تھا 4,000 روپے 3900 روپے اور جبکہ سندھ نے طے کیا تھا 4,000 روپے. اور پنجاب میں کیا صورتحال تھی کہ وہ کوئی گندم لینے کو تیار نہیں تھا اور گندم لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ادھر جو پنجاب کی حکومت تھی انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ قیمت میں آپ فروخت نہیں کر سکتے. تو کسان بڑے مایوس ہوئے. اب دیکھیں یہ سیزن آنے والا، اللہ خیر کرے کہ ہم ایک وقت تھا کہ ہم گندم خود باہر بھجوا دیتے، امپورٹ کرتے تھے. اب جو ہے وہ ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کی بجائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے پالیسی کو بہتر بنا لی جائے تو ایگریکلچر ملک ہے، ہمیں اپنی زراعت کو ہی فوکس کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے اس سے حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی اجازت سے میں ایک تصحیح تھوڑی سی کر دوں. جی ہاں میرے سینے گزارش ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب میں آنے کے بعد سب سے بڑا گندم پرووائڈ کرنے والا صوبہ پنجاب ہے، بالکل سب سے بڑا. اور مریم نواز صاحبہ نے ایک سال کے مختصر عرصے میں جتنا کسانوں کو بوسٹ کیا ہے، جتنا کسانوں کو 6,000 ٹیوبل جو ہیں ان کا تو میں گاؤں جو ہم نے صرف سولر پہ شفٹ کر دیے ہیں کسانوں کے لیے، اور ابھی 10,000 پائپ لائن میں. اور میں دوسری گزارش کروں جو گندم والا آپ نے کہا نا جو خریداری کر لی باوجود ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ نگران گورنمنٹ کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہاں انہوں نے کی تھی، لیکن اس حوالے سے ایک کمیٹی بنی تھی جو کمیٹی نے کو اپنے رپورٹ دینی تھی. اس حوالے سے جو لوگ ملوث تھے ان کو خلاف کارروائی ہونی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے جس نے بھی کیا، میرا ہرگز یہ مقصد ہی نہیں کہ فلاں ذمہ دار ہے، جس نے بھی کیا، لیکن نقصان تو یہ کہا تھا کہ آپ کے منہ سے تعریف سننا چاہتا تھا کہ ایک سال میں مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہے پنجاب میں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پچھلے سال کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے اور بڑے مشکل سے گزرے ہیں نا. تو اس لیے اب بھی مطلب سیزن تو آ گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. اچھی پالیسی ہوگی تو میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، بات بڑی کام والی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو گندم پڑی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب آئندہ آنے والے سال میں وہ گندم اور ہو جائے گی، ڈھیر لگ جائے گی، یہاں پر کہاں رکھیں گے، کیا کریں گے؟ گندم ایک چیز مہنگی بک رہی ہے، اس کو نیچے لائے نا. جب چیز موجود ہے تو پھر کیوں نہیں وہ اصل دیکھیں میری بات سنیں. جب ایگریکلچر کے حوالے سے ایک من گندم پیدا کرنے کے لیے کسان کا خرچہ ہو جاتا ہے 4,000 سے اوپر اور قیمت ہے 4,000 روپے. کھاد وہ مہنگی لیتا ہے اور وہ جو مڈل مین ہے وہ بلیک کر کے بیچتا ہے. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو مل نہیں رہی ہوتی تو وہ مہنگی دیتا ہے.
اس کے علاوہ ڈیزل وغیرہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ اس کا استعمال ہوتا ہے, بیج مہنگے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ حکمت عملی تو صاف ظاہر حکومت لیول کی ہے نا, انہوں نے طے کرنی ہے نا. اگر ان کی ان پٹ جو ہے وہ مطلب چیزیں جو ہے وہ سستی ہوں گی تو وہ گندم سستی دینے کو بھی تیار ہوں گے. اگر وہ خرچات زیادہ کریں گے تو صاف ظاہر وہ ان کی خواہش تو ہوگی نا کہ ان کے خرچے پورے ہوں. 8 لوگ پہلے یہ دعا کریں اللہ سے, سارے جتنے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک بارش ایسے بڑے عذاب میں بسے ہوئے ہیں. اللہ پاک ایک سچی گل ہے, ہاں سچا گانا ہے, سیانے نہیں نظر کنڈلا دے والا والیا تو سر من والیا. اور چلو اتنے بال نہیں ہے نا تو ادھر جڑے کاز ساوا کار آرٹیفیشل لگیا لائے ہوئے کیا اس طرح کرنا ہے, کیا اس طرح کرنا ہے. سڑو مرد زلفان تکی سڑو, نہیں زلفان تکی کے سڑو سڑو شریکو سڑو اے کار جولنا. پھر پتہ لگ سی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جی طارق صاحب, جھوٹ بچپن میں کبھی کوئی مار پڑی ہے جھوٹ کے اوپر گھر سے, کوئی ایسا نہیں واقعات صاف ظاہر ہے بچپن میں بچپن تو بندہ اسکول نہیں جاتا تو گھر آ کے کہتا کہ میں اسکول تھا. صاف ظاہر ایسی چیزوں میں جب پتہ چل جاتا تو گھر والے مارتے ہی تھے. اس میں یہ سب کو پڑی ہوگی جھوٹ پہ یاد ہوتا, یاد کو اس طرح سے کو مجھے نہیں یاد. بہرحال صاف ظاہر ہے کہ بچپن میں اسکول نہ جانے کی وجہ سے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے مار پڑی ہے, یا مسجد نہیں گئے تو کسی سائڈ پہ گھومتے رہے تو اس وجہ سے مار پڑ گئی. اتنی بڑی ہے مار, اتنی بے نے ماری ماری سجے ہوئے. بچپن میں کی بو مار پئی نا, اور اتنے گندے طریقے نال پئی. اساں دا ویڑا ہونا سب کھلا ڈولا, سارے پاسے اتنے طرح منزلی گھر ہونے سے. میں ایک باری اسکول نہیں نہ گیا, آ رہا واپس, بڑے بڑاؤ اتھے ہی کان لپڑائی کے دے, سوریاں کوٹھیاں پر کڑیاں تجاکت سارے چڑے دکھنے سے انہاں او ماریا. اس تو بعد میں چھٹی نہیں کیتی. اور ماشاءاللہ اچھی مقام پر, اچھی پوسٹ پر ہاں. اے پینڈو ہوا, اس کی کیا پتہ, لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑا. کی گل کرنے میں اچھی پوسٹ ہے, سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہے. دیکھو عقل نہیں کرنا نا جی, اس کی گل سنو. ایک منٹ چاچا سیانا, ایک سوال آ, کیا تساں بھی بچپن جی آئے سی ہو یا ڈائریکٹلی ذرا کھاڑے نکلے؟ نہ می یہ دسو کیڑا بندہ بچپن تو نہیں آیا, سارا نکے بچے ہونے پھر بڑے ہونے. پھر یہ جی ہونے, میری بات سن آرام سے بات سن. سارے بچے ہوتے پھر جوان ہوتے ہیں, پھر بوڑھے ہوتے ہیں. جب تم میری عمر میں پہنچو گے نا تو تمہاری بچے بھی تم سے پوچھیں گے ابا تو بھی ایسے ہی آیا تھا یا کیسے آیا تھا, یہ تو بتا. کہتے تساں نے سرے پر سنگ ہونے, اس بات کو چھوڑو, اصل بات کرو. اتنا جھوٹ بولا اس لڑکی کے ساتھ, کیا جھوٹ کیا بولا؟ ویسے جھوٹ والی بات ہے, جھوٹ بولا کیا اس نے, جھوٹ کیا بولا اس نے؟ میں کروڑ پتی ہوں. ہاں کروڑ پتی ہوں, اور ایک دن میں 1 کروڑ کماتا ہوں. ہماری محبت سچی محبت. اچھا تم سے بات کی جائے, اس لڑکی سے اگر بات کریں نا, مسکان سے, چلنے والے کا منہ دونوں میں سے کس کو پسند کرتی ہوں؟ میں تو رمضانی کو پسند کرتی ہوں. وجہ اور سارے اس کی پتہ ہی کوئی نہیں. اس پتہ کیا 10 کھوتیاں رکھیاں نہیں, تم جیلس ہوتے ہو. اور سر اس نے کیا بزنس آ, یہ سب یہ جیلسی میں بول 10 کھوتیاں رکھیاں, جتنی ایکڑا کگیا پیچھے غائب ہونی وہ کھوتیاں پر رکھی غائب کرنا. اس کی یہاں میں جھوٹے لارے لائے. یہ غلط بات کر رہا ہے, کھوتیوں کے اوپر یہ بالکل نہیں چلے گا. یہ بات کرنے تو اس انہوں نے لڈو کھا دے ہوئے. یہ ٹریکٹر ٹرالی, اچھا ٹریکٹر ٹرالی پہ غائب کرتے ہیں. یہ بتا نا, یہ بیٹھی ہونی میں گانے لائے ہونے, یہی بات ہے. یہ دیکھا, یہ محبت ہے. ٹریکٹر پہ بٹھا کے گانے لائے ہوئے تھے. شوکے صاحب اس کو لائک کرتی ہے نا, اس کو لائک کرتی ہے. سیاسی بات اگر تھوڑی سی ہم کرتے ہیں جی ملک صاحب سے, اصل میں ماڈل ہوں نا, 58 ماڈل 1958. ہاں لگتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اولڈ از گولڈ. اچھا چلے میں بھی آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. مسکان مجھے کیوں نہ کریں, آپ اتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں, پہلے میرے سے کریں. اتنی ایکسائٹمنٹ کیوں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ماشاءاللہ میں مسکان سے سوال کرنا چاہ رہی تھی. اچھا مسکان یہ بتائیں, سچ بتانا ہے, جھوٹ آپ نے مجھے پتہ بہت بولا ہے لیکن چلے اب تھوڑا سا سچ بول دیں. سچ بتائیں,
آپ ان کو کیوں لائک آپ ان کو کیوں میں جھوٹ نہیں بولتی. اچھا اچھا یہ بتائیں. پہلا جھوٹ یہ ہاں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتی. صحیح. اچھا چلے مسکان مجھے یہ بتائیں, اب سچ بتانا ہے آپ نے کہ آپ ان کو کیوں لائک کرتی ہیں, ریئل میں سچ میں بتانا ہے آپ نے. وہ میں اس کو اس لیے لائک کرتی ہوں کیونکہ یہ مجھے لائک کرتا ہے دل سے. مجھے نہیں لگتا آپ اس وجہ سے لائک کرتی ہیں. نہیں یہی وجہ ہے. کوئی اور پیچھے نہیں نا ہے نا, مجھے لگتا ہے آپ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے, کوئی اور ریزن ہے اس کے پیچھے. ان کی پراپرٹی کو دیکھ کے آپ کرتی ہیں لائک. نہیں پراپرٹی تو جب یہ میرا ہے تو پراپرٹی کی ظاہر سی بات ہے. اب دیکھ لیا آپ نے, اب آہستہ آہستہ سارا سچ باہر آ رہا ہے. گلاں نکلی آئیاں وہ اس نے پیچھے تاں پہ ہی پراپرٹی آستا ہے کہ اس نے ایڈے ماشاءاللہ اتھے بڑی زمین ہی بڑے قلعے وے اے تاں پہ ہی کہ ایڈی زمین ماری ہوئی گیسی, پر اس کی یہ نہیں پتا اس کو 10 کھوتیاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. چلو تانوں کہ پتا تسی کھوتیاں چیک کیتیاں سنا ہوئی اس کو کچھ ہے ہوئے. ملک صاحب جگیردار کی جبھے سیاست پہ نہ آتے پھر کیا کرتے؟ سیاست دان نہ ہوتا. ملک شکیل اوان ایک سیاست دان اگر سیاست دان نہ ہوتا. جرنلسٹ ہوتا. کیا بات. طارق صاحب صحیح بات ہے, یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں اپنی بات کروں, اگر میں جرنلسٹ نہ ہوتا تو سیاست دان ہوتا. اور اسی وجہ سے میں جو ہے ادھر بھی سیاست کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ہر بندہ کا اپنا ایک وہ ہوتی ہے چیزیں. میں کالج میں بھی ناظم رہا ہوں, یونیورسٹی میں رہا ہوں, اور ادھر آ کے بھی میں نے وہ سیاست کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری سیاست صحافیوں کی سیاست ہے, یہ عام پبلک کی سیاست کرتی ہے. میں اتفاق سے گارڈن کالج میں پڑھتا تھا اور گارڈن کالج کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. ہمارے سامنے ہوتا تھا پرانا پریس کلب. ہاں بالکل سامنے, بالکل ہوتے ہیں اپوزٹ. حاجی نواز رضا صاحب ہوتے تھے پریزیڈنٹ, اور بار بار وہی ہوتے تھے. ہاں جی, مشتاق مناز صاحب سے لے کر مغیث بیگ صاحب تک سارے جو تھے پرانا پریس کلب تھا. سیکرٹری ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو پھر ہم نے فراغت ٹائم میں ہم نے چلے جاتے تھے ہم پریس کلب. اور اس وقت اب تو پریس کلب بہت جدید ہو گیا نا. اس وقت پریس کلب میں خالی اخباریں ہی ہوتی تھی ہمارے پڑھنے کی, بہت ساری ڈھیر ساری اخباریں میں شوق تھا بڑا. تو پھر ہم نے اس لیے نا میری پریس کلب سے ایک اٹیچمنٹ میں وہ نواز رضا صاحب کا قربت بھی شامل تھی. پھر تو بڑے بڑے یونینز بنی, افضل بٹ صاحب سے لے کر مشتاق مناز صاحب سے لے کر بڑے بڑے اچھے دوست بھی آگے, مزید نوجوان ایسا تو بزرگ ہو گئے. تو میرا یہی ایم تھا کہ میں جرنلزم کروں گا. لیکن سیاست کیونکہ وہ میاں نواز شریف پیارے لگتے ہیں بہت, تو ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم سیاستدان بن گئے. اچھا طارق صاحب کس پارٹی سے لگا ہوا ہے؟ اگر ایک سچ اگر بولا صحافی ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے. نہیں, صحافت کو سائڈ پہ رکھ دیں. میں ویسے چونکہ اکثر ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جو سیاست تھی نا وہ پسند تھی زیادہ. پیپلز پارٹی سے پوچھیں آپ کو کون سی پارٹی پسند ہے؟ جی جی آپ بتائیں. ڈول پارٹی. یہ کون سی پارٹی؟ میری سبھی بانے نہ پہنچو کھانا ڈول بجنا ویسے میں بے قابو ہوئی. اچھا ڈول پارٹی. اچھا ڈول پارٹی. ٹول ہاں ٹول اور تاڑیاں دی ہونا نا ٹول. ٹول پارٹی میں کچھ اور سمجھا سا. ٹول یہ ٹول ٹولیا گیا ٹول. میں کہ ماں یہ گانے نہ بہت شوق آ. تسی ماں یہ تھوڑے کو سنسا پہلے ذرا مسکان ہی ذرا سن کی نہیں ہے وہ کیا کہنی ہے. اس کی گانے گانے نہ بہت شوق آ. مسکان سناؤ ان کو سناؤ. ٹھیک ہے رحمانی, میں تمہارے لیے پھر گانا گاتی ہوں. پھر ماڑیا تھے گانا نہ سناؤ, پکیاں پکیاں سناؤ. کھری کھری سناؤ. کھڑیاں کھڑیاں وہ میں سناؤ. سنا وہ تمہیں سناؤں گی, اسے میں گانا سناؤں گی. پکیاں ہاں ہمارے جی. پیچھے ہاتھ تو ہی کیا پئی ہوئی ہیں. چلو رمضانی اب تم گانا سننا. چلو سنا. میں ہماتن گوچ ہوں وہ خرگوش ہے. خرگوش کے تو کان لمبے ہونے. اچھا چلو مجھے اسے گانا سنانے دو آپ. تیرے کول رہنا رمضانی کتنا انجوائے کر رہے ہیں. تیرے کول رہنا کہندے نے میرے دل دا تیرے کول رہنا کہندے نے. یہ بھی رمضانی کے لیے. یہ ابھی ان کی شادی ہونے دو تو پھر ان کا حال دیکھنا. وہ جو قرضہ لینے والے ہیں نا وہ دروازہ کھڑکا رہے ہوں گے. یہ لڑکی کہے گی آٹا لے کے آؤ, سبزی لے کے آؤ.
یہ کہے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. آپ پھر ان کی ہاتھوں پائی لڑائی دیکھنا, یہ وقتوں کا یہی حال ہوتا ہے. پیسہ بڑا, اتنا بڑا جھوٹا بندہ, اللہ معافی, اتنا جھوٹ بولتا ہے ہیں. اور کیوں اس بچی کی زندگی برباد کرنے لگے ہو؟ سچ بول دو, سچ بتاؤ. وہ بتا رہا ہے سچ, یہ کسی بیٹھک میں رہ رہا, وہ بتا رہا ہے سچ. نہیں حقیقت بتا رہا ہوں. ایسے لوگ بیٹھک میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کا زیادہ سے زیادہ 2,000-3,000 کا کرایہ ہوتا ہے, اسی بیٹھک میں زندگی گزار رہے. نہیں, سچی بات سننے کی عادت ڈالو. کیوں اس کی زندگی برباد کرنے لگے ہو؟ ورگلانا نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. جو چاچا جی میں یہ بات کرتا ہوں, بالکل صحیح آخنے. جڑی گل آخنے ایک بیٹھک وچ رہنا, سیانے بابا نا اپنا بڑا بڑا مکان ہے الحمدللہ. ایک دفعہ تیسری منزل پر چڑھے, چاچی آخیا جی گچھی پانی تکی کچھو ٹینکی چ کتنا تھیا کتنا نہیں. اے ٹینکی پر چڑھے, نال ٹینکی تکن لگے, پیچھو اتنی آندھی طوفان آئے, ٹینکی وچ یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. چاچی ہونا کی گچھی بولو چاہی کے آندھا موڑی کا چاچی ہونا دن تک پانی نہیں تکیا. بول ایک سچ بولا سیانا جی, یو آر سو سویٹ, کیسا جھوٹ ہے. یہ ایک بات بتا دوں, گل منہ نال کرتا ہے. ابے میری بات سن, بڑوں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں, کون ہے؟ آنکھیں نیچے کر کے بات کیا کر. میں کیوں آگے نہیں, آپ کو پاکٹ ماری ہے میں. یہ یا تو یہ پاگل ہے, یا اس کا دماغ کام نہیں کرتا, یا اس کے عشق میں اتنا سخت گرفتار. اصل میں یہ عشق کا اثر ہے. ہاں اثر ہے. محبت اسے یاد میں پاگل ہوں یا پھر میں ہی پاگل ہوں. سچ نکل گیا منہ سے. یہ جو پیار محبت کی بات چل رہی ہے جی, دونوں پیار محبت کی بات چل رہی ہے, اور یہ دیکھیں نا کیسے, کیا بات ہے. آپ لوگ تھوڑا سا لحاظ کریں, یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں, سینئر بندے بیٹھے ہوئے ہیں. انہاں کی آنکھوں لحاظ کرن تو سا نہ کرو. ہم لحاظ ہی کریں ادھر بٹھایا ہوا ہے, ہم لحاظ ہی کریں ادھر بٹھایا ہوا ہے. جو یہ پسند کی شادی کی ابھی شوکت صاحب یہ بات ابھی کر رہے تھے کہ یہ ابھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ایک بچہ ہوگا دوسرا بچہ ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوگی. کیا پسند کی شادی کامیاب ہوتی؟ لو میرج کالا ہوگا گنجا بات سن لیا کر بڑوں کی. ٹائم ہمارے پاس کام ہے, ہمارے پاس 5 منٹ ہے, 5 منٹ میں ہم نے کلوز کرنا ہے. تو میں طارق صاحب سے میں نے سوال کیا, میں کہوں گا جواب اس کا. دیکھیں یہ پسند کی شادی صاف ظاہر ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر دیکھا گیا کہ پسند کی شادی ناکام ہوتی ہے. ہاں, اور جو ارینج میرج ہوتی ہے جو گھر والے کرتے ہیں وہ اکثر کامیاب ہو جاتی ہے. ملک صاحب کا بھی عشق ہوا؟ سب سے پہلے اللہ سے عشق ہے, وہ تو ایک سب کی ہے, لیکن جو ایک حقیقی عشق ہے, ایک مزاجی جو روایتی جو دنیا میں جو ہے. نہ کریں سار نے واپس گھر بھی جانا ہے. نہیں وہ گھر تو پابندہ جانا ہی جانا ہے, گزارش ہے کہ اس طرح کا وہ کبھی نہیں ہوگا. میں نے کو ایجوکیشن پڑھی نہیں ہے. ہم گاڑوں والے جب پوچھے تھے تو ہمارے سے پہلے کو ایجوکیشن تھی. ہم لوگ جب پوچھے تو دور ختم ہو چکا تھا. اور باقی سیاست نے کالج دور سے کیا, میں اسکول میں بزم ادب کا پریزیڈنٹ تھا, تو بس اسی دوڑ میں لگے رہے. شکر مالک کا, بہت سی برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا. یہ بھی ایک برائی ہے. اچھا یہ برائی یہ والا عشق جو آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ برائی ہے. سچ بولا سر. طارق صاحب دل کبھی ٹوٹا؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. نہیں ٹوٹا. ہم ایسا دل ہی نہیں دیکھتے جو ٹوٹ گیا ہے کہ گڈیاں نال پٹولے ہو سن, گڈیاں نال پٹولے ہو سن, سنگتا نال دیرولے ہو سن, ٹوکے وچوں خوشبو بھی اچھنی, اج پھر بال کھولے ہو سن.
کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کمال کی شاعری ہے جی. خیر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ان کپل کو دیکھتے ہوئے بات یہ ہے, اچھا اچھا ایک پٹواری شعر بانڈ جی, کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے, کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں جی. دسو سنو تا صحیح نہ سناؤ جی. تو تا آخنا سے تو کی نہ بھلی سکنا, تو تا آخنا سے تو کی نہ بھلی سکنا, ماڑیاں یاداں تو سنگیاں پلائی سٹیاں نہیں, بئی کیا ماڑیاں شریکاں وچ کیا دسیں, ماڑیاں عزتاں تو مٹی وچ ملائی سٹیاں نہیں, یا تو ماڑیاں لیکھاں چ فرق دیکھنا ہی, یا تو پھر غیراں پٹیاں پڑھائی سٹیاں نہیں, کوئی چیز نہیں چنگی مسکان لگنی, ایسیاں چوٹاں تو ظالماں لائی سٹیاں نہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا دیکھو میں تم دونوں کو اب ایک سچ بتانا چاہتی ہوں, تم دسو دونوں دسو. اپنے دل تھام لو, میں تم دونوں کو بتاتی ہوں کہ میں کس سے شادی کروں گی. تیار ہو سننے کے لیے؟ تیار یا تیار ہوں. بات یہ کہ میں تم دونوں سے شادی نہیں کروں گی. کیا پانی پیئے؟ میں تو حسن سے شادی کروں گی. ماما کٹا کھلی. پورا سین ہی چینج ہو گیا. ٹوٹ گیا ہائے, ٹوٹ گیا. دل کا خوش ہے نا, پتہ لگے ہی نا جو ہونا انجام, بندے نا یہ انجام, یہی انجام ہوتا تھا ایک دن, مجھے پتا تھا تم دونوں کا یہی انجام ہو رہا ہے. آپ کی زبان بہت کالی ہے. نہیں ہماری زبان ٹھیک ہے. ان کا بھی یہی انجام ہوا, اس وجہ سے وہ بال ان کے نہیں آئے. نہیں 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 نہیں, سچ جو ہے نا, سچ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اور تم کیا اس کو تم جھوٹے لارے دے کہ تو میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس وہ بھی ہے, تم اس کو کیا تم سبز باغ تم اس کو دکھا رہے وہ تھے. بے درد کیسی سزا دے گیا, وہ اپنا بنا کے دغا دے گیا. دغے مل جاتے ہیں پھر, دغا وہی بھی. تو آج کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرو. ایک اور ٹرائی کر سکتا. اچھا ختم نہیں کرنے. میں جھوٹ کی بولیا, جھوٹ بولیا, جیسے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ سے توبہ کرو. جھوٹ سے توبہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ اس کپل کو دیکھ کے مجھے ایک یاد آ گئی, جلدی سے میں اس کو اس واقعے کو بتاؤں گی کہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, اور ویسے بھی لڑکیاں یا لڑکے جو ہے نا وہ ایسے جان سے دیتے ہیں, ایسی باتیں کہتے ہیں, اور وہ فینٹیسی میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو خیالی دنیا ہے کہ آپ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, لڑکی کہے گی یا لڑکا کہے گا, اور وہ پھر ایک دوسرے کو جو ہے نا اتنا آگے تک لے جاتے ہیں, گھر والوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, اور بعد میں پھر جی ان کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی. جیسے کہ ہاں نا, اسی کو انہوں نے اسی طرح ایک لڑکی کو جو بلا لیا. ملک صاحب کو دیکھنے والوں کو میسج دینا چاہیں. دیکھیے جس حوالے سے آپ نے پروگرام آج جو اس کا موضوع رکھا ہے, یہی میرا میسیج ہے کہ ہمارے پیارے دین میں ایک واقعہ ہے, مفہوم بیان کروں, اللہ تعالیٰ کروں پیشی معاف کرے. ایک شخص نے کہا کہ آپ سے کے زمانے میں کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں, غیر مسلم تھا, لیکن میں نے سنا ہے کہ اسلام جو بہت سخت مذہب ہے. میرے کو کوئی سخت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا, آپ نے فرمایا کہ اس نے پوچھے کہ بھائی میری داخل ہونے کے لیے میری کیا پابندیاں ہوں. میرے کو کوئی پابندی خاص نہیں ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اس کا بس, اور ان کا کچھ نہیں. اور جب وہ عادی تھا ڈرنک کرنے کا, چوریاں کرنے کا, ڈکیتیاں کرنے کا, جب پہلی شام آئی تصویر آیا تو اس نے ڈرنک کرنی تھی, تو اسے یاد آیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ سے کی بارگاہ میں پیش ہوا تو کیا آپ جواب دوں گا, اگر پوچھ لیا تو میں زیادہ میں ڈرنک نہیں کرتا. جب چوری کی باری تب بھی اس کا یہی ذہن تھا کہ یار میں تو جھوٹ جو ہے نا وہ سب برائیوں کی جڑ ہے. بہت اچھی بات, اجتناب بھی کیا جائے, اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جھوٹ سے بچا جائے تو شاید بہت اچھی بات. جی طارق صاحب. دیکھیں یہ جھوٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگ یہ تیار کر لیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, تو اسی طرح سے جو بہتری آنا شروع ہو جائے گی. بالکل, بہت شکریہ. چاچا جی, بات یہ ہے میاں کہ ایک جھوٹ کی خاطر ہمیں 9 جھوٹ اور بولنے پر, بہتر یہی ہے ایک ہی بار بولو اور سچ بول دو, چاہے کسی کو برا لگے چاہے اچھا لگے. آئندہ کے بعد تم نے ابھی 2 بندے اپنے ساتھ لگائے تھے, تم دونوں کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کر رہی تھی, دونوں کے دلوں کے ساتھ, تو وہ بیچارے کبھی سارا کچھ چھوڑ کے, پتہ نہیں تم نے اس سے پیسہ بھی کھایا ہوگا. چنگا پلہ, ٹھیک ہے, ہاں, وہ رمضانی کے حالت سے پتہ لگ رہا ہے اس نے اچھا پیسہ کھلایا ہے.
اور تم بھی یہ سارے کام چھوڑو یار, یہ کیا تم کن چکر میں پڑ گئی ہو؟ میں چھوڑ دیتے سے ہوں باہر بیٹھی ہوئی ہوں وعدہ کیتا. اچھا تو آئندہ کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا, ہمیشہ سچ کا ساتھ دو, جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دو. جی ناظرین کرام, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ زندگی میں ہمیشہ آپ سچ بولیں, جھوٹ کو چھوڑ دیں, کیونکہ ایک جھوٹ کو اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو بچے بھی وہی چیزیں آپ سے اڈاپٹ کرتے ہیں, بچے بھی وہی چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں. جیسے طارق صاحب نے بھی بات کی کہ جا کے کہتے ہیں کہ بیٹا باہر کوئی آیا تو کہہ دینا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, تو بچہ جا کے کہتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں. تو اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں اور جھوٹ نہ بولیں, سچ کا ساتھ دیں, ہمیشہ سچ بولیں. پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے لازمی بتانا ہے. اس پروگرام کے اندر جو کمی ہے, کوئی خامی ہے, وہ کمنٹس میں آپ نے لازمی ہائی لائٹ کرنی ہے اور وہ بتانی ہے, تاکہ ہم آنے والے پروگرام میں ہم اپنی جو کمیاں ہیں, جو خامیاں, ہم اس کو دور کر سکیں اور پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمود صدیقی اور میرے ساتھ مریم داؤد کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.